अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज एक अहम खबर है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा जो है वो एहतजाज पर निकलने पर मजबूर हो गए। दरवाज़ा जो है मरकज़ी वो बंद कर दिया गया और मुतालबा सामने आया कि जनाब जो फ़ीसों में इजाफ़ा है उसको देखा जाए, इस मसले को रोका जाए। और जो तलबा है वो बैनर्स लेकर निकल आए और उस पर वाज़े तौर पे एहतजाजी बैनर्स पे लिखा हुआ था कि एक तो ये चलती फिरती खस्ता हाल पॉइंट्स जो हैं वो नामंजूर, और बड़ी तादाद में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। मरकज़ी दरवाज़ा काफ़ी देर तक बंद रहा। तलबा कहते हैं कि जी सरकारी तालीमी इदारा है, हमसे जो तालीम का एक इजाफ़ी फ़ीसें करने के बाद जो बोझ पड़ रहा है वो मज़ीद ना डाला जाए। वैसे ही मामलात जो हैं वो बहुत ही परेशान कुन दिखाई देते हैं। इन्फ्लेशन का मामला है, महंगाई, अगर तालीम भी छूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये मौक़िफ़ तलबा की जानिब से आया है। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले को किस तरह देखा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, इसके ऊपर भी इनसाइट्स जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ क्या मामलात हैं कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर ये तलबा अक्सर व बेशतर एहतजाज करते दिखाई देते हैं। अगर फ़ंड्स मिलते हैं HEC की जानिब से सरकारी सतह पर, फिर फ़ीसेस का एक बहुत बड़ा चंक है जो कि तलबा से लिया जाता है। प्राइवेट जो कि इवनिंग के अंदर भी तलबा हैं जो कि फ़ीसेस देते हैं। आखिर कहाँ लैकिंग हो रही है, क्यों तलबा को एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? कुछ सवालात हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों तलबा और तालिबात जो हैं वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि हम मज़ीद ये जो तालीम में जो फ़ीसेस का बोझ है वो नहीं उठा सकते। हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही भयानक बनती जा रही है। अब ये सरकारी तालीमी इदारों के जो तलबा है वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, वो इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं। जब इंतज़ामिया की तरफ हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि जनाब जो भी काम हो रहा है वो तमाम लीगल फ्रेम में हो रहा है। और साथ साथ एक और बात भी जो सामने आती है कि हम कोशिश करते हैं मगर हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब सूरत हाल ये है कि क्या ये एहतजाज जो आज हुआ है वो वहीं तक महदूद रहेगा या इसका दायरा कार बढ़ भी सकता है। मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमें हैं, उन्होंने एक अलाइंस भी बना लिया है और उस अलाइंस के तहत वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ मज़ीद बेहतरी आ सकती है जो कि इंतज़ामिया देख सकती है वो नहीं देख रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अज़मत रहमानी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं और इनसे तज्ज़िया जानने की कोशिश करेंगे। अज़मत साहब बहुत शुक्रिया। तालीम के महकमे को आप बेहतर अंदाज में देख रहे होते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा जामिया कराची में चल क्या रहा है और ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? तलबा अलाइंस भी बन गया है, वो एहतजाज कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया कि जी अज़मत साहब, मेरी आवाज़ आ रही आपने। है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। अज़मत साहब बताइएगा, आज दरवाज़ा मरकज़ी बंद कर दिया गया तलबा की जानिब से, जी फीसेस बढ़ा दी गई हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसे मौके पे और फिर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर। इस पे आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को जी मेरी तरफ से मुबारकबाद कि एजुकेशन जैसे इशू को नहीं हाईलाइट किया जाता और ये कौम का मसला है बिल्कुल। और आप इस मसले को हाईलाइट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया है, जामिया कराची में तलबा तंजीमों ने बिलाखिर आपस में बैठकर ये मशवरा किया कि हम ही चूंकि स्टूडेंट्स के नुमाइंदे हैं और यूनिवर्सिटी जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला स्टेक होल्डर सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं, फिर टीचर्स आते हैं और फिर इंतजामिया आती है। बिल्कुल। तो ये जो पहले स्टेक होल्डर्स हैं, बदकिस्मती से इनके लिए आवाज नहीं उठाई जाती। असातिज़ा भी उस तरह से आवाज नहीं बुलंद करते और इंतजामिया तो करती ही नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ने आपस में बैठ के ये बहुत अच्छा फैसला किया है जो आपके प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। हम उनको भी सराहेंगे कि उन्होंने एक अच्छे वक्त में अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये बुनियादी तौर पर 3-4 किस्म के इनके मुतालबात हैं जिनके लिए ये इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहला तो फीसों में बेतहाशा इजाफा है जिसके खिलाफ इन्होंने मुख्तलिफ वक्त में एहतजाज भी किए, बैनर्स भी उठाए, मुतालबात भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन बात नहीं बनी। तो तब जा करके इन्होंने 30% इजाफा, रजा साहब आप देखें बहुत ज्यादा है। हाँ 50,000 जो फीस थी उसमें 30% इजाफा करें तो ये फीस
کہاں پہنچ جاتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں ایسے بے تحاشا لوگوں کو جانتا ہوں, بچوں کو, جو فیس نہ ہونے کی وجہ سے آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں, یا فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ڈگریاں نہیں نکلوا پا رہے ہیں. تو پریشان کن صورتحال ہے عظمت صاحب. پھر انتظامیہ کہتی ہے ہم کیسے اخراجات پورے کریں, ہمارے ساتھ جو اتنے سارے مسائل ہیں, ٹیچرز کو تنخواہیں دینی ہے, ایوننگ کے اندر ہم سنتے ہیں جی تنخواہیں نہیں جا رہی, تو پھر وہ کیسے کریں؟ وہ اپنا ایک موقف کر رہے ہیں جی ہم تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد اضافہ کر رہے ہیں. اچھا, گڈ کوشچن, یہ زبردست کوشچن ہے, اس پہ بنتا بھی یہی ریلیونٹ کوشچن تھا. اب آپ انتظامیہ کی منافقت کہیں, ان کی دوہری پالیسی کہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, جامعہ کراچی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی پیسے آپ کے پاس اربوں روپے موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 60 سے زائد لوگ جامعہ کراچی کے اندر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, اور ان میں اساتذہ کی بھی بڑی تعداد ہے جو ریٹائرڈ ہو گئے. بھائی آپ جان چھوڑ دیں, 1000 گز کے بنگلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کا بل آپ 3 سے 4000 5000 روپے 10,000 روپے بجلی کا بل دے رہے ہیں. آپ کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, آپ پانی فری کا استعمال کر رہے ہیں, آپ بجلی بالکل ہی 10,000 15,000 روپے استعمال کر رہے ہیں, آپ سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں 300-400 روپے میں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 60 ان لوگوں کو نکال کے باہر یونیورسٹی کیوں نہیں کرتی ہے؟ اب آپ اندازہ کریں, ان خرچوں کو کنٹرول کریں جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. وہ الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو والا اجمل صاحب پھر معاملہ یہ کر رہے ہیں. ایوننگ سے بھی تو بجٹس آتے ہیں نا, ایوننگ کے جو تنخواہیں, پھر جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تو ایڈمیشن فیس لی جاتی ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور اکثر و بیشتر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی خود مختار ادارے تو اب خود اپنے سورسز پیدا کریں, بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف طلبہ پہ ہی بوجھ ڈالنا ایک آخری حل رہ گیا ہے, باقی تمام آپشنز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فیسیں جو ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے ڈرنا ہے, اور یہ ہماری پوری مناص القوم کی طرح یہ ڈریں گے اور ہمیں فیسیں دے دیں گے, اور انہی پہ انہوں نے 10% بڑھائی جاتی ہے, بڑھائی جا سکتی ہے. 30% کہاں ایک ساتھ آپ بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. جہاں سے خرچے کنٹرول کرنے ہیں وہ کنٹرول کرتے نہیں ہیں. یہ شام کی فیسیں صبح کی فیسوں سے اجمل صاحب تھوڑا بتائیں نا وہ کون سے خرچے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یا طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں, اور وہاں پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذیشان صاحب ہیں ترجمان کراچی یونیورسٹی, ان سے بھی رابطہ, ان سے میرا تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا تھا. میں نے کہا ذیشان صاحب مجھے موقف دیں, طلبہ کے اندر تشویش پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں ابھی لوگ مصروف ہیں, جب تھوڑی سی مصروفیت سے بحال ہوں گے تو وہ یقینی طور پہ بھیج دیں گے. علی رضا صاحب آپ کو میں بتاؤں جو خرچے کنٹرول آؤٹ کیے جا سکتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جامعہ کراچی میں جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری 1000 گز کے جو بنگلے ہیں یا اس سے بڑے بنگلے ہیں, ان کے اندر آپ میٹرنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا باقاعدہ برسہ برس پہلے اس پہ PC1 بن چکا ہے, اپروو ہو چکا, فنڈ آ چکے, آپ میٹر کیوں نہیں لگا کے لوگوں کو دیتے تاکہ وہ بجلی اپنے جیب سے اپنی تنخواہ سے بجلی ادا کریں؟ وہ نہیں کر کے دے رہے. آپ سوئی گیس کے میٹر نہیں لگا کے دے رہے, آپ پانی کی میٹر نہیں لگا کے دے رہے. تو یونیورسٹی میں بلک کی صورت میں ان تینوں چیزوں کو پیمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تقریباً 60 کے قریب لوگ جو ہیں ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر اندر رہائش پذیر ہے. کوئی ٹیچر اگر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو 6 مہینے تک وہ کم از کم یونیورسٹی میں آپ کہہ رہے ہیں وہ برڈن بنے ہوئے, وہ برڈن بنے ہوئے, وہ بوجھ ہے, اس کی وہ طرف نہیں دیکھ یونیورسٹی کے سکتے. اوپر بوجھ ہے, اور یہ مہینے کے کروڑوں روپے ہیں جو اس مد میں جا رہے ہیں. تو ان کو بچائیں, آپ طلبہ کو ریلیف دیں, وہ تو یہ دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظمت رحمانی صاحب یہ بھی تو ایک معاملہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز بھی تو اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں نا, بھلے وہ فیسز لیتی ہیں مگر کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو بہتر انداز میں بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا طلبہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے چلو یار میری تعلیم تو مجھے مل ہی جائے گی, ایک ڈگری جو خواب ہوتا ہے والدین کا وہ اس یونیورسٹی سے لے لیں. مگر اب تو یہ جب اتنی مہنگی تعلیم ہو جائے گی, کیونکہ ایک موقف یہ بھی آتا ہے کہ جی آج کی تاریخ میں بھی سستی یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی. اس موقف کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے. دیکھیں ہم نے ایک طرف یہ آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو کالونی بنی ہوئی ہے, جو گھر بنے ہوئے ہیں, ان میں غیر قانونی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یونیورسٹی کے اندر جو پریکیورمنٹ ہوتی ہے, خریداریاں ہوتی ہیں, کروڑوں روپے اس کا بجٹ ہے. اس بجٹ میں کوئی بھی چیز انہوں نے اشتہار دے کر کے باقاعدہ جو سیپرا پیپرا رولز ہیں ان کے مطابق نہیں. اچھا اجمل صاحب ایک اور موقف آ رہا ہے طلبہ کا, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم اتنے سارے لوگ ہیں, ہم یونیورسٹیز کے پوائنٹس استعمال کرتے ہیں, تو ایک بینر ایک خاتون نے اٹھایا ہوا ہے طلبہ نے,
طلبہ طالبات نے، وہ کہتے ہیں جی یہ خستہ حال پوائنٹس، مطلب ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، وہ کہنا جی یہ خستہ حال پوائنٹ چلتے پھرتے نامنظور. تو یہ طلبہ کو کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ فوقیت کیوں نہیں دی جاتی؟ اور ایک اور مسئلے کے اوپر بھی پوائنٹ میں چاہوں گا ریز کریں کہ جب سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر طلبہ ہے تو اس جی کی جی سینڈیکیٹ کے اندر نمائندگی کا کیا ہرڈل ہے کہ ان کو نمائندگی نہیں دی جاتی؟ اصل میں جی بالکل ایسی ہے صورتحال. یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے گریجویٹس کے، اسٹوڈنٹ تنظیموں کے مابین ہونے چاہیے تھے. طلبہ یونین کے اوپر ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ جناب اگر بالکل آپ طلبہ کے لیے اس کے اوپر فوکس ہیں، آپ انہی کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، تو ان کو رائٹ دینا. جس طرح اساتذہ کی ایک تنظیم موجود ہے، وہ پراپر یونین رجسٹرڈ ہے، وہ اپنا الیکشن کراتی ہے اور سینڈیکیٹ کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے. اساتذہ، آفیسرز اور دیگر انتظامیہ کے جو رولز ہیں وہ پلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جن کے لیے پوری یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے جی ہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنائیں، ان کو اسٹیک ہولڈر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ سمجھا تو جاتا ہے مگر ان کو آئینی طور پہ وہ رائٹ کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر میں باقاعدہ عملی طور پہ کام کریں؟ جی بالکل. سینٹ سینڈیکیٹ میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، اکیڈمک کونسل میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے طلبہ یونین کے حوالے سے. سندھ گورنمنٹ نے اس پہ پہل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے. جو جنرل ضیاء کے دور میں اس پہ پابندی لگی تھی تو وہ سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے اس پہ انیشیٹو لیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے اس انیشیٹو سے نہ جانے کیوں گورنمنٹ سندھ انحراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی تک اس پہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں، اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے رائٹ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یونیورسٹی بند کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور یہ جو پرانی خستہ حال بسیں ہیں، ان کا انچارج کس کو لگایا ہوا ہے؟ ریٹائرڈ شخص کو لگایا ہوا ہے. ریٹائرڈ لوگوں کو گھر بھیجنا چاہیے، نیا بلڈ سامنے آنا چاہیے، نئے نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اصل میں ان کو ذمہ داریاں ایک دینی اور چاہیے. مسئلہ بھی عظمت رحمانی صاحب، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ وہ سیگمنٹ سیکٹر ہوتا ہے مطلب طلبہ کے اندر جس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ویسے نہیں ہوتی اور یہ بہت آزاد ہوتا ہے، اور اگر یہ بے قابو ہو جائے تو پھر بڑے بڑے سے نہیں سنبھلے جاتے. بنگلہ دیش کی صورتحال سب کے سامنے ہے. اگر اب یہ ایک انتشار پھیل رہا ہے، ایک معاملہ پھیل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوراً کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں کہیں وہ رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ معاملہ ہوتا ہے کچھ اور وہ پھر کسی اور صورت نکل کے اور وہ ایک اور پورے مطلب نیشنل سطح پہ چیزیں چلی جاتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسی ہے. لیکن اس پہ سارا معاملہ تو پھر انتظامیہ کے سر آتا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی دانش مندی کا مظاہرہ ٹھیک. کرے اور پھر وہ بڑا ہونے کا ثبوت دے اور سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے، ان کی بات کو سنے، اس معاملے کو اجلاس کرے. لیکن میرے خیال میں یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ ہٹ درمی تو ضرور کرتی ہے، اس کے اندر اکڑ پن تو ضرور ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے نرم گوشہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ احتجاج ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ عظمت رحمانی صاحب، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے بہت ساری چیزیں جس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور وہ ہو نہیں رہا، اور اگر وہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ بہت سارے مسائل طلبہ کے وہ حل ہو سکتے ہیں. یقینی طور پہ ہم نے کوشش کی، ترجمان جامعہ کراچی کے ذیشان صاحب سے بھی ابھی بھی فون کیا، رابطہ کرنے کی ہماری کوشش ٹیم کر رہی ہے. ان کا موقف آئے گا تو ہم اس کو بھی کیٹر کریں گے. البتہ کوشش یہ ہے کہ ایک مسئلہ یقینی طور پہ ہے، آج دروازہ بند رہا اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی، جو طلبہ آ رہے تھے خود ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب صورتحال یہ کہ مہنگائی ہے اور اس کے اندر یہ صورتحال بن رہی ہے، اور ایک بڑی یونیورسٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر اگر یہ مسائل ہیں تو ان کو یقینی طور پہ کاؤنٹر کرنا چاہیے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے گا. اہم اسٹوری ہے کہ کراچی پریس کلب میدان جنگ بنا رہا، کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے.